बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की सदा मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई की बच्चों से बात करने की भी हिदायत। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सेहत और उनको जेल में सहूलतों से मुतालिक अलग से दायर की जाने वाली दरख्वास्त की समाअत हुई, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल ने की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिसमें इलाज मुआलजे की सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई मुलाकात के दौरान वाज़े तौर पर बरवक्त इलाज ना मिलने पर परेशान नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने शिकायत की कि तकरीबन 3 से 4 माह कबल यानी अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बिनाई बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब उनकी बिनाई 6/6 नहीं रही। बानी पीटीआई ने बताया कि उन्होंने मुतअद्दिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को मुसलसल धुंधलाहट और नजर के मदम होने की शिकायत से आगाह किया। जेल हुक्काम की जानिब से इन शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। 3 माह तक उनका इलाज महज आंखों के कतरों के जरिए किया जाता रहा। इस इलाज से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बाद अज़ां अचानक दाईं आंख की बिनाई मुकम्मल खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने दावा किया कि उनकी एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है, जिसका इलाज पिम्स के डॉक्टर्स ने किया। इसके बाद मुसलसल धुंधलाहट और नजर के मदम होने की शिकायत शुरू हुई। रिपोर्ट में अदालत उज़्मा को बताया गया कि बानी की आंख में खून के लोथड़े की तशखीस हुई, जिसके बाद शदीद नुकसान हुआ। बानी पीटीआई की आंखों से पानी बह रहा था, जिसे वो बार बार साफ कर रहे थे। बानी ने बताया कि 2 साल से दांतों का मुआयना नहीं कराया गया। उम्र के मुताबिक बाकायदगी से ब्लड टेस्ट भी नहीं कराए जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने मुतालबा किया कि ज़ाती डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराया जाए। उनका तिबी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सेहत का मसला सबसे अहम है, सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा, रिपोर्ट पे पेश की गई सिफारिशात को खुद देखेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदामात करेगी। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। इन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा कि बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले करवाया जाए। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात भी 16 फरवरी से पहले करवाई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आई स्पेशलिस्ट की टीम जल्द ही अडियाला जेल का दौरा करेगी और साबिक वज़ीर आज़म की आंख का मुआयना किया जाएगा। सलमान सफदर ने कहा कि बानी पीटीआई को कुछ किताबें भी मुहैया किए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई को किताबें पढ़ने के लिए फराहम करने की राय इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनकी आंखों का मसला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डॉक्टर्स अगर किताबें पढ़ने का मशवरा देंगे तो फराहम कर दी जाएंगी। बानी पीटीआई जब इक़्तिदार में थे तो सियासी मुखालफिन को जेल में सहूलियात की फराहमी के मामले पर तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में बानी पीटीआई का शिकायतनामा भी नजर आया। बानी पीटीआई ने जेल सहूलियात के हवाले से शिकायत के अंबार लगाए। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें सर्दियों में एक छोटा हीटर मिलता है, जबकि गर्मियों में उनके सेल में हब्स हो जाता है। उन्होंने गर्मियों में ठीक से न सो पाने का शिकवा भी किया। कहा कि उनके पास कमरे में एयर कूलर भी है, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने मच्छर और कीड़े मकोड़े आने की भी शिकायत की। कहा वो मच्छरों को भगाने वाला लोशन लगाते हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बानी पीटीआई के सेल से मच्छरों और हर्षात के खात्मे के लिए इकदाम किए जाए और रेफ्रिजरेटर जैसी बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम की जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात ना होने पर मायूसी का इजहार किया। ये भी बताया कि 5 माह से उनके वकला से भी मुलाकात नहीं हो सकी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि बानी पीटीआई की अहले खाना के साथ बिला तातुल मुलाकातें कराई जाएं। वकला से मुलाकात के बगैर शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासर हो रहा है। अदालत वकला से मुलाकात के मामले पर मुदाखलत करे। अदालती मामले सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई अपने खाने का हफ्तेवार मेन्यू खुद बनाते हैं, जिसमें 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दालें या 2 दिन चाट या और स्नैक्स वगैरह शामिल होते हैं। बानी पीटीआई जेल में आम पानी नहीं बल्कि निजी कंपनी का मिनरल वाटर पीते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बानी पीटीआई की सुबह का आगाज 1 कप कॉफ़ी से शुरू होता है, जिसके बाद वो 9:45 पर दलिया और 2 खजूरें लेते हैं। बानी पीटीआई ने बताया कि वो 10 से 11 बजे तक कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर 11 बजे वर्जिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में वर्जिश के महदूद सामान होने का शिकवा किया। बानी पीटीआई ने बताया कि वर्जिश के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के 2 डंबल, 1 बार है। बानी पीटीआई ने बताया कि वो दोपहर को 1:15 बजे नहाते हैं, फिर सिक्योरिटी एरिया में 1 घंटा वॉक करते हैं। कंपाउंड के अंदर वो बैठ सकते हैं या चहलकदमी कर सकते हैं।
ان کا دوپہر کا کھانا تقریباً 3:30 سے 4 بجے کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ رات کے کھانے میں وہ صرف پھل، دودھ اور کھجوریں لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیل بلاک کے کچن میں برتن، کراکری اور کھانا پکانے کا سامان موجود ہے۔ زیادہ تر اشیاء خورنوش مرتبانوں اور بند ڈبوں میں محفوظ تھیں۔ اشیاء خورنوش میں مسالہ جات اور خشک میوہ جات شامل تھے۔ کچن کی صفائی کے حوالے سے کچھ بہتری کی گنجائش محسوس کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ تقریباً شام 5:30 بجے سے اگلی صبح 10 بجے تک وہ اپنے سیل میں رہتے ہیں، جبکہ ہر منگل کو ان کی بشرا بی بی سے آدھ گھنٹے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے سیل کی خراب صورتحال کے حوالے سے کہانیوں کی بھی نفی کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے سیل کے احاطے میں ایک 12x30 فٹ کا سبز قطع بھی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہاں دن کے وقت بانی پی ٹی آئی ورزش کرتے ہیں، یہاں چہل قدمی کرتے ہیں اور دھوپ سیکتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کچن سے آگے 16x70 فٹ کا کھلا صحن ہے، جس کا فرش سیمنٹ کا تھا۔ یہ حصہ کھلی فضا میں ہے مگر 4 دیواری سے گھرا ہوا ہے۔ 4 دیواری کی چھت پر لوہے کی سلاخیں اور جالی نصب ہے۔ بانی جگہ کو بھی چہل قدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی 7 یکساں سائز کے سیلز دیکھے گئے، جس پر 0 سے 6 تک نمبر درج تھے۔ ہر سیل کا سائز تقریباً 8x10 فٹ تھا۔ بتایا گیا کہ اس حصے تک رسائی محدود ہے، صرف بانی پی ٹی آئی اور ان کا مقرر کردہ معاون ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ بانی سیل نمبر 2 میں قید ہے، جبکہ غسل خانہ اور ایکسرسائز بائک 7 والے سیل میں ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ایک مشقتی بھی دیا گیا ہے جو کپڑے دھونے، صفائی کرنے، بستر کی چادریں بدلنے اور غسل خانہ صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سلمان صفدر لکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ جیل کے کمرے کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس میں ہوا باہر پھینکنے کا کوئی نظام نصب نہیں، جبکہ صفائی بھی کچھ بہتر ہو سکتی تھی۔ رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے سیل کے اندر کی صورتحال کی جو منظر کشی کی گئی، اس کے مطابق بانی کے سیل کے اندر 3 ہائی وولٹیج بلب، ایک چھت والا پنکھا اور ایک بلور ہیٹر موجود ہے۔ سیل میں 2 میزیں، ایک وال کلاک، ایک بیڈ، ایک کرسی اور ایک چھوٹا سا ریک موجود تھا، جبکہ سیل کے اندر 32 انچ کا ٹی وی دیوار پر نصب تھا، تاہم چلانے پر وہ خراب پایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیل میں کوئی الماری موجود نہیں، کپڑے 5 ہینگرز پر لٹکائے گئے تھے۔ سیل کے اندر فراہم کردہ کرسی غیر آرام دہ پائی گئی۔ سیل میں ایک سنگل بیڈ میٹرس، 4 تکیے اور 2 کمبل موجود تھے۔ سیل کے اندر جائے نماز، تسبیح موجود تھی، 2 تولیے بھی تھے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 100 کتابیں ایک میز پر رکھی تھیں، ساتھ 2 سیب، 2 ڈمبلز بھی تھے۔ ٹیشو پیپر، ماؤتھ واش، ایئر فریشنر، شیو جیل اور شیو کٹ بھی موجود تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیل کے اندر تقریباً 4x4 فٹ کا ٹوائلٹ تھا۔ ٹوائلٹ کو 4 فٹ اونچی دیوار سے الگ کیا گیا تھا اور اس کی چھت نہیں تھی۔ سلمان صفدر لکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ جیل کے کمرے کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس میں ہوا باہر پھینکنے کا کوئی نظام نصب نہیں، جبکہ صفائی بھی کچھ بہتر ہو سکتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ٹوائلٹ کے باہر گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت، واش بیسن اور آئینہ موجود تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ جیل میں انہیں گرم پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جیل کی کوٹری میں کوئی برتن یا چمچ، کانٹے وغیرہ نہیں رکھے جاتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بیرسٹر سلمان صفدر پر تنقید کرتے ہوئے اپنی ایکس پوسٹ میں کہا کہ علیبہ خان اور بانی پی ٹی آئی کے دیگر خاندان کی طرف سے جیل میں ناروا سلوک اور ناگوار حالات کے حوالے سے جو بیانیہ بین الاقوامی میڈیا پر پھیلایا جا رہا تھا، وہ منہ کے بل گرا ہے۔ روزمرہ کے معمولات اور ڈائٹ پلان کے حوالے سے رپورٹ نے تمام ابہام دور کر دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات میسر ہیں، انہیں کسی بھی قیدی سے زیادہ مراعات حاصل ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے حفاظت اور سیکیورٹی سے متعلق کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ ان کے زیر استعمال کمپاؤنڈ میں نگرانی کے لیے تقریباً 10 سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ اگرچہ ایک کیمرے کی کوریج غسل خانے کے حصے تک ہے، تاہم سیل کے اندر کوئی کیمرہ نصب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو باتیں بتائیں میں نے رپورٹ کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% رہ گئی ہے۔ پاکستان کی عوام اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، تحریک انصاف کے ورکرز کو اب ہم نہیں روک سکتے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب گنجائش نہیں کہ بانی کو مزید جیل میں رکھا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم ہیں، انہیں کٹہرے میں لائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ لیما خان نے کہا کہ متعلقہ حکام کے پاس 2 دن ہیں، بہتر ہے کہ وہ بانی کا علاج کرا لیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی کال دے دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صحت اور علاج ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کسی کی صحت پر سیاست کرنے سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اپوزیشن بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کرے، اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ صحت کے مسائل کو بہانہ بنا کر بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈھیل دی جاتی ہے یا کسی ڈیل کے لیے راستہ نکالا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں آج پیش ہوئی، اس پر بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا احسان افضل صاحب سے۔ رانا صاحب، جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی 85% آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔
سپریم کورٹ نے 16 فروری سے پہلے ماہر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اسے بانی پی ٹی آئی کا علاج کرانے کا حکم دیا ہے. کیا حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے عین مطابق 16 فروری سے پہلے کوئی ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ذریعے آنکھوں کا مکمل اور شفاف معائنہ یقینی بنائے گی؟ اور سب سے زیادہ کنسرننگ ہے کیا یہ رپورٹ عوام کے سامنے بھی لائی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی تصدیق شدہ ابھی رپورٹ نہیں ہے کہ ان کی آنکھ 85% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے. یہ ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں یہ میڈیکل بورڈ جو بنایا جا رہا ہے اس کی ایکسپرٹ اوپینین کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. بہرحال رپورٹ سے یہ ضرور ظاہر ہوا ہے کہ خان صاحب کو ہیلتھ فیسلٹی کی رسائی ہر وقت اویلیبل ہے. دن میں 3 دفعہ جو ہے ان کے وائٹلز کا چیک اپ کیا جاتا ہے, اور جب ان کو ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کی گئی, ان کو ہسپتال بھی لے جایا گیا. تو ہیلتھ وائز ان کو فیسیلیٹیشن بڑھ چڑھ کے دی گئی. یہ اب ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو جو سلمان صفدر صاحب ہیں جو فرینڈ آف کورٹ ہیں اور ان کے اپنے وکیل ہیں ان سے یہ تصدیق جو ہے ہوگی. اس کے علاوہ دیکھیں اس رپورٹ کے اندر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ سیکیورٹی وائز کوئی کنسرنز نہیں ہے. جو بنائے جا رہے تھے کہ ان کو جی آئسولیشن اور فلانا ڈھمکانا, اور اسی طرح وہاں کھانے پینے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ جو حکومت پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ پریزن رولز کو فالو کیا جا رہا ہے, ان کو ہر فیسلٹی دی جا رہی ہے, وہ اب ثابت ہو گئی ہے ہمارے منہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے وکیل اور فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی زبان. ٹھیک. اچھا سر, آپ ایک نہایت اہم پوسٹ پر ہیں, حکومت کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی تو تھوڑا ایڈریس کرنا ہے نا. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق رپورٹ آئی تھی, پتہ چلا انہیں پیمز لایا گیا ہے, 5 دن تک حکومت ڈینائی کرتی رہی. 5ویں دن بعد عطا طارق صاحب نے پارلیمنٹ کی رازداری میں بتایا اور تصدیق کی. کیوں حکومت اس بات کو دبانے کی کوشش کرتی ہے؟ کیونکہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو وہ بیمار بھی ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے جب وہ علاج کے لیے لندن گئے, تو عمران خان صاحب نے رپورٹ میں کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو مسلسل دھندلاہٹ اور نظر سے کے حوالے سے کہ بدب ہونے کے حوالے سے بھی میں شکایت سے آگاہ کر رہا ہوں. تو کہیں نہ کہیں غفلت تو ہے نا سر, اس کا ذمہ دار تو کوئی نہ کوئی ہے نا سر. دیکھیں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے انہوں نے تو کوئی غفلت نہیں آئیڈینٹیفائی کی. انہوں نے تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ دن میں 3 دفعہ ان کے وائٹلز لیے جاتے ہیں, اور ابھی بھی جو ان کی آنکھ کا ایشو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو بلڈ پریشر, کیونکہ وہ بلڈ شارٹ کا ذکر ہے کہ وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے, تو وہ تو ان کے وائٹلز ہر وقت لیے جا رہے ہیں. تو غفلت اگر ہوتی تو وہ رپورٹ میں ضرور ظاہر ہوتی کہ جی غفلت ہے, ان کو ایکسیس نہیں ہے. تو وہ ایشوز تو نہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے, آپ نے 5 دن کی بات کی, وہ 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں. اب اس دوران جو ہے بندہ بیمار بھی ہوتا ہے, اس کو زکام بھی ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ہر معاملے کے اوپر جو ہے کوئی پریس کانفرنس کرے. سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ جیل کا, جو جیل کے ڈاکٹرز ہیں ان کی رسائی دے دی جاتی ہے. دانا صاحب وہ بات آپ کی بالکل بجا درست ہے. میں پھر اپنے اس کوشچن کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرتا ہوں, کیوں حکومت لیٹ کرتی ہے ان تمام چیزوں کو, 5 دن تک ڈینائی کرتی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو نہیں رہی, ان سیاسی لوگوں سے بات ہو نہیں رہی, وکلا سے ان کی ملاقات ہو نہیں رہی. جب یہ خبر نکلی تو 5 دن تک کیوں اس چیز کو روکا رکھا, کیوں اس بات کو, اس خبر کو دبائے رکھنے کی کوشش کی گئی؟ نہیں دیکھیں حکومت نے نہ 5 دن کے لیے اس کو روکا نہ دبایا. میں آپ کو وہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جب 14 سال کا قیدی ہو, اس کو زکام بھی ہوتا ہے, اس کو کھانسی بھی ہوتی ہے, اس کو انفیکشن بھی ہوتا ہے, تو ہر چیز پہ پریس کانفرنس نہیں کی جاتی. یہ اگر کوئی ایسا کوئی کریٹیکل ایلیمنٹ ہو تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جا سکتی ہے, وہ پبلکلی, اور وہ کیا. پھر پمز کے ڈاکٹر نے پریس ریلیز بھی کی, خود بھی انہوں نے ایک اپنی ویڈیو ریکارڈ کرا کے بھیجی. لیکن آپ ہر بات پہ جو ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زکام ہوگا تو اس پہ کوئی پریس کانفرنس کی جائے گی یا پورا نیشن کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا, تو ایسے کچھ نہیں ہونے والا, آگے بھی نہیں ہونے والا. اگر کوئی کریٹیکل چیز ہوگی تو ان کی فیملی کو بتا دی جائے گی. ان کو پریزن رولز, دیکھیں مین چیز ہے پریزن رولز, ان کو فالو ہونا چاہیے, اور وہ فالو ہو رہے ہیں, اور بڑھ چڑھ کے فالو ہو رہے ہیں. جو ریکوائرڈ ہے اس سے کوئی 2-4 ہاتھ زیادہ ہی فالو ہو رہے ہیں. یعنی ہم پس پردہ کچھ ہو رہا ہے, اس حوالے سے سوچ کو بالکل ختم کر دیں, کیونکہ تاریخ تو ہے نا پاکستان کی, جب بھی کسی سیاستدان کو ریلیف ملا ہے وہ صحت کے معاملے پر ملا ہے, اور ویسے بھی اور عدالتوں کے ذریعے ملا ہے. چند روز پہلے پی ٹی آئی کے رویے میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب اب باقاعدہ عسکری قیادت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ بیک ڈور چل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو بیک ڈور میں چل رہی ہے. اگر وہ کے پی کے سی ایم جو ہیں ان کو
اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی عشق عمران کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے تو میں تو اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں. اور اگر میں ان کی تعریف کروں گا تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ٹرول ان کی زندگی جیرن کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. میں اس کو کیوں اچھی بات ہے؟ کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے کہ صوبہ اور وفاق اور صوبہ اور یہ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں یہ مل کے ان سنکرنائزیشن دہشت گردی کے حوالے سے کام کریں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پس پردہ کچھ بھی ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ اپنی سزا کاٹیں گے. ریلیف اگر ملا ان کو کورٹ کے ذریعے ہائی کورٹ کے ذریعے مل سکتا ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ. مشیر وزیر اعظم رانا احسان افضل ہم سے بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے تفصیلی رپورٹ جمع کرائی ہے. اس رپورٹ سے متعلق مزید بات کر لیتے ہیں ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب سے. شیر افضل مروت صاحب, آج جامع رپورٹ سلمان صفدر صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی. جہاں عمران خان صاحب کو ملنے والی سہولیات کا ذکر ہے, وہیں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی 85% آنکھ ضائع ہو چکی ہے. انہوں نے کہا میں متعدد بار سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی اس دھندلاہٹ سے متعلق بتایا, شکایت سے آگاہ کیا, مگر جیل حکام کی جانب سے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا. آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے مسئلے کو کیوں سیریس نہیں لیا گیا؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. آج یہ جو خبر سلمان صفدر صاحب کے ذریعے میڈیا تک اور عوام تک پہنچی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے تمام پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور بنیادی انسانی حق ہیں کہ جو شخص ریاست کے رحم و کرم پہ ہو, جیل کے اندر ہو, اس کی زندگی یا اس کی صحت, اس کی حقوق کے حوالے سے کوئی غفلت نہ برتی جائے. پی ٹی آئی کے اکابرین نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور تمام ذمہ داری جو ہے انہوں نے حکومت پہ اور سپرنٹینڈنٹ جیل پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اپنے آپ کو بری الذمہ گردانا ہے. میرا خیال ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے اور حکومت سے کئی زیادہ باری ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہیں اور زیادہ سزا کے مستحق یہ لوگ خود ہیں جنہوں نے خان کو اس حالت تک پہنچایا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ 1.5 سال میں طرح طرح کے ڈرامے کیے تاکہ خان کا وقت ضائع ہو, پارٹی کا وقت ضائع ہو. آپ کو یاد ہوگا 5 مہینے تک پی ٹی آئی ایوان میں نیشنل اسمبلی میں کوئی بات نہیں کرتی تھی, نہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر, نہ کوئی سوال. اور وہ جو شہباز شریف صاحب نے کوئی فکرہ کہا تھا جو الو کی طرح آواز نکالنی ہوتی تھی, تو 5 مہینے تو اس پہ ضائع کیے ہو کے نعرے جو آپ کو یاد ہوگا. بالکل. اور پھر طرح طرح کے احمقانہ فیصلے, یعنی 8 فروری کا فیصلہ بھی ایک احمقانہ فیصلہ تھا. 1 ڈے ایونٹ ہے اور 1 ڈے ایونٹ آپ کامیابی نہ کر سکے, اور کامیاب ہو بھی جاتا تو آپ اس سے کیا حاصل کرتے. 5 اگست کو کیا حاصل ہو جاتا 1 ڈے ایونٹ سے. تحریک کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. پھر جن لوگوں کی خان تک رسائی تھی, بیرسٹر سیف صاحب تھے, علی امین خان تھے, مشال یوسف زئی تھی, اس کے علاوہ فیصل چودھری صاحب تھے, سب پہ جناب ٹھپے لگائے یہ غدار ہیں. اگر یہ لوگ اور سب کی ممانعت کی, ان کے نام نہیں ڈالتے تھے, اور اگر کوئی ان کو اجازت ملتی تھی تو ان کو اعتراض ہوتا تھا. تو 2.5-3 مہینے تک خان سے تو اپنے آپ کو آپ نے خود غافل کیا. اگر کوئی ملاقات کا سبیل یا طریقہ ہوتا تو قوم کو بھی پتہ چلتا, پی ٹی آئی کو بھی پتہ چلتا, کوئی اس حوالے سے بات ہوتی. پھر آپ اگر دیکھیں گے نا, یہ 1.5 سال سے ٹرک کی گتی کے پیچھے انہوں نے پاکستانیوں کو لگایا ہوا ہے. تقاریر ان کو آتی ہیں, زبان ان کی جو ہے ایک دفعہ نکل جاتی ہیں, لیکن اگر عملاً آپ دیکھیں تو انہوں نے خان سے تمام ناقص اور غلط فیصلے کروائے. پارٹی کی جو ناؤ ہے ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. علی امین خان کو فارغ کروایا, سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا اور جناب میڈیا لگ گیا, اور سوشل میڈیا نے سب سے بڑی منافقت کا کردار ادا کیا ہے. ہر غلط فیصلے پہ ڈٹ کے کھڑی رہی ہے. ہر وہ فیصلہ جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا, سہیل افریدی صاحب آئے کہ جناب مسیح آ گیا اور جناب اب انقلاب ہوگا اور یہ ہوگا. ہوا کیا؟ تو لہذا سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ تو یہ جو بیان ہوتے ہیں پبلک کی آنکھ میں
یہ بالکل دھوکہ سے کام لیتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ وہ نہ کر سکے جو علی امین خان کر رہا تھا. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایسے رانگ نمبرز کے پیچھے لگی ہوئی ہے جنہوں نے خان کو ٹکانے لگوانا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے پہلے سے ہی وراثت کا جو سخت ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. اچھا مروے صاحب, آپ نے کچھ رانگ نمبرز کا ذکر کیا, ایک ٹائم لائن ہے, میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں ذرا وہ کلیئر ہو جائے نا. عمران خان صاحب کی 85% آنکھ خراب ہو چکی, یہ ایک بہت بڑی خبر ہے نا, لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا سر, 85% آنکھ خراب ہوئی, مگر پچھلے قومی اسمبلی کا جو سیشن تھا اس میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سمیت درجنوں پی ٹی آئی ایم این ایز نے ایک لفظ بھی اس پر نہیں کہا کہ ان کے لیڈر کو جیل میں علاج نہیں مل رہا, 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اچکزئی صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ پی ٹی آئی اور اچکزئی بھی بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر سنجیدہ نہیں؟ دیکھیں اچکزئی صاحب نے یہ بیان دیا تھا, اور چونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی تھی وہ غلط ہے, تو لہذا یہ ایسا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ نکلا ہے. کس طرح اچکزئی صاحب یہ بیان دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس شواہد نہیں ہے؟ اور انہوں نے بیان دیا تمام پی ٹی آئی کی قیادت کو بٹھا کے کہ جناب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کوئی سنجیدہ جو ہے صورتحال نہیں ہے. اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. میں نے تو اچکزئی صاحب کے بیان کی تائید کی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور کافی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہوگی کہ واقعی خان کی صحت جو ہے, لیکن انہوں نے پھر گزشتہ یہ جو آج ایڈجرن ہوا ہے, پروراگ ہوا ہے اسمبلی کا اجلاس, کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی. یہی لوگ ہیں نا جن کی خان تک رسائی ہیں یا خان کے معاملات کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, یہ ان کا کام تھا نا کہ قوم کو بھی آگاہ کرتے. انہوں نے تو خان تک رسائی کی کوئی بھی جو ہے سبیل نہیں رہنے دی, اور اگر مشکل حالات میں ملاقات ہو بھی جاتی تھی تو قصداً ایسے بیانات دیتے تھے اور ایسے ٹویٹس آ جاتے تھے کہ وہ راستہ پھر بند ہو جائے. تو بھائی کیا آپ نے حاصل کیا ایسے ٹویٹوں سے اور سوشل میڈیا کے اس شور سے؟ آپ نے یہ حاصل کر دیا کہ خان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے, پی ٹی آئی کا ورکر مایوس ہو چکا ہے, صحت اس کی گرتی جا رہی ہے, طوالت اس کی جو ہے قید و بند کی وہ طوالت مزید طوالت پکڑتی جا رہی ہے. ان تمام حالات کی ذمہ دار جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا, جنہوں نے ہر جھوٹ پر مبنی فیصلے کا دفاع کیا, جنہوں نے چن چن کے پی ٹی آئی کے ہر اس لیڈر کو گرایا جن کا ہونا یا پی ٹی آئی میں اس کی ساکھ جو ہے خراب کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ضروری تھی جو خان اور پی ٹی آئی پہ جو ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جو تقریباً قابض ہو چکے ہیں. اچھا مروے صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان کے پولیٹیشنز کی ایک ہسٹری رہی ہے نا, جو قید میں ہوں, میڈیکل کو جواز بنا کے پھر عدالتی حکم آتے ہیں اور پھر یا تو علاج کے لیے اسپتال منتقل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان شامل ہیں, لندن تک تو میاں محمد نواز شریف صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میڈیکل کو جواز بنا کے انہیں اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی کے رویے میں بھی واضح تبدیلی تو ہے نا. سہیل آفریدی صاحب سے مجھے تو اب 1% توقع نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کا چناؤ بڑا غلط کیا ہے خان نے, اور پوری پی ٹی آئی جو ہے اس پہ پشیمان ہوگی. 4 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک تقاریر کرتے پھر رہے اور ٹک ٹاک بناتے پھر رہے ہیں, اور یہ ایک گروپ ہے. مراد سعید صاحب جو ہے انہوں نے ان کا نام دیا, اور یہ اب آپس میں سب ایک دوسرے کی پشت لاتے ہیں. جہاں تک آپ نے خان کی اسپتال شفٹنگ کی بات کی ہے, دیکھیں اگر آپ اس کا موازنہ نواز شریف صاحب کی بیماری سے کرائیں نا, تو نواز شریف صاحب کی بیماری کی استدعا تو وکلا نے کی تھی, اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. پھر پلیٹلیٹس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کو معلوم ہے. یہاں تو خان کے ساتھ ملاقات پہ قد بندی, اور اچانک ایک دن خان کو جیل سے پمز اسپتال لے آئے. یعنی یہ حکام نے خود اس کو اتنا سنگین سمجھا کہ بھائی یہ مزید غفلت شاید جو ہے آنکھ کو مکمل ضائع کر دے گی. تو لہذا یہ ایک سپونٹینیس ایک فطری رد عمل تھا جو حکام نے دیا بادل ناخواستہ. اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے حکم پہ فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے سلمان صفدر گئے, اور انہوں نے پوری ایمانداری سے رپورٹ وضع کر کے عدالت میں جمع کر دی, اور پھر بتایا کہ ان کی خان کی جو
आंखें 85% इसकी विजिबिलिटी गायब हो चुकी है। तो लिहाजा आंख का इलाज तो हो सकता है, वो इलाज की तरीके पे है कि इलाज किस तरीके से हो सकता है और इसके लिए क्या लवाजिमात हैं, कितनी ड्यूरेशन का है। और लाजिमन अब खान सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केस है तो खान अस्पताल तो शिफ्ट होगा, ठीक। ये तो मुझे नजर आ रहा है। ठीक, लेकिन कितनी देर के लिए शिफ्ट होगा ये तयन जो है तरीके इलाज पे होगा। और अब हुकूमत चाहे या न चाहे, लेकिन मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि खान की आंख के इलाज के लिए उसकी शिफ्टिंग नागजीर हो चुकी है। ऑलराइट। अच्छा, और मनवर साहब 8 फरवरी का एहतजाज जो पीटीआई का था वो नाकाम। अब बानी की सेहत के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने पार्टी कारकुनान और अवाम को कल जुम्मे के बाद सूबे भर में एहतजाज की कॉल दी है। आपको लगता है कल पीटीआई कोई अच्छा सिग्निफिकेंट कोई शो कर पाएगी जिससे हुकूमत पर दबाव बढ़े? जुनैद अकबर की कॉल है। जी, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक दी है और जुनैद अकबर खान चूंकि केपी के सदर हैं, मेरी नेक दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह उनकी इन कॉल को कामयाब करें। लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पे ऐड करूंगा कि काले काल देने से कामयाब नहीं होती है, कालों को कामयाब करने के लिए कोशिशें करनी होती है, निकलना होता है, मोटिवेशन देनी होती है। और इसी पे इक्तफा नहीं किया जाना चाहिए कि फरिश्ते उतरेंगे या मौजूदा होगा और काले कामयाब होंगी। खुद भी जरा जनाब अली थोड़ी सी तकलीफ करे, जिस तरह 8 फरवरी पे कोई लीडर नजर नहीं आया, अगर इन कालों में भी कोई नजर नहीं आया तो आइंदा काल पे भी जो है लोग नहीं निकलेंगे। इस काल के लिए क्योंकि खान की सीहत से मुतालिक है, मेरी दुआ है कि ये मेहनत करें और इनकी अल्लाह ये काल कामयाब करे। जैसे कि आपने कहा कि वाज़ेह लग रहा है कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए अस्पताल मूव किया जाएगा, तो इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे आप अस्पताल? देखिए, मैंने आज भी सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा है, मैंने कहा कि बारहा मैं कह चुका हूँ और मुझसे वर्कर सवाल कर रहे हैं कि आप कब आगे आएंगे। तो मैं खान साहब के जो हालात हैं और पार्टी जिस नेज पे पहुंच चुकी है, मैं जिम्मेदारियां कबूल करूंगा। लेकिन खान अगर मुझे कहेगा, मैं बेतौकीर होना नहीं चाहता हूं, लास्ट टाइम भी खान के पास यही जिम्मेदारी मांगने गया था तो इन्होंने खान को इस पे राजी किया कि जी मुझसे मुलाकात से वो इनकारी हो गए। तो लिहाजा अगर मुझसे मुलाकात से इनकार करवा के या निकलवा के या बेतौकीर करके अगर किसी का भला हुआ है तो किसी को तो नजर आना चाहिए। लेकिन जो नुकसान पार्टी का हुआ है, जो नुकसान वर्कर के एतमाद का हुआ है, जो नफरत लोगों में फैली है इस खामखा में, यानी आज तक आपने बताया ही नहीं कि आपने क्यों निकाला है। अब निकालने पे मैं अब इस मकाम पे हूं कि अगर मुझे महसूस होता है कि दोबारा ये मुझे बेतौकीर कर सकते हैं, मैं खान के नजदीक भी नहीं पहुंचूंगा। लेकिन जिस दिन खान बुलाएगा मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उसकी जो भी हेल्प और मदद होगी मैं उसके लिए हाजिर होऊंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफम से बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट, इस ब्रेक के बाद बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ ही नए जमहूरी सफर का आगाज हो गया। दिन भर पार्लियामेंट की 300 में से 299 नशस्तों पर बांग्लादेश की आवाम की बड़ी तादाद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की छुट्टी कराने वाले जेनजी वोटर्स की बड़ी तादाद ने पहली बार वोट डाला। अवामी लीग की इलेक्शन के बाइकआउट की अपीलों के बावजूद बांग्लादेशी अवाम बड़ी तादाद में निकले। टर्नआउट 50% से जायद रहा, जो 2024 के इंतखाबात से ज्यादा है। जमात इस्लामी और BNP के इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला है। दिल्ली दीन ढाका के नारे के साथ होने वाले इंतखाबात में दोनों जमातें कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। अब देखना है कि दोनों में से कौन सा इत्तेहाद हुकूमत साजी के लिए दरकार है, 151 का गोल्डन नंबर हासिल कर पाता है। नतायज आने का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश की तारीख में पहली बार जमात इस्लामी हुकूमत साजी की जानिब पेशकदमी करती महसूस हो रही है। इब्तदाई नतायज के मुताबिक कहीं जमात इस्लामी तो कहीं BNP आगे है।
جماعت اسلامی کے امیر اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار ڈاکٹر شفیق الرحمان ڈھاکہ کے حلقہ 15 سے کامیاب ہوئے۔ نائب امیر جماعت اسلامی عبداللہ طاہر نے بھی کامیابی سمیٹی ہے۔ ڈھاکہ سے وہاب گنج صدر 3 کا انتخابی مارکہ جماعت اسلامی کے نام رہا، جہاں سے جماعت اسلامی کے نور الاسلام بلبل 30,151 ووٹ لے کر جیت گئے۔ رنگپور 4 میں جماعت اسلامی کے امیدوار نے 49,166 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی، جس سے لگتا ہے کہ جین زی ووٹرز کی اکثریت نے اپنا ووٹ جماعت اسلامی کے ترازو کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان نے کہا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے تو امن عامہ پہلی ترجیح ہوگا تاکہ عوام خود کو محفوظ سمجھ سکیں۔ جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے نوجوان ووٹرز کو جولائی کے انقلاب کا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے لیے انتخابات ایک اہم موڑ ہیں، لوگوں کے مطالبات اور خواہشات بدل رہی ہیں، ہم بھی تبدیلی کے حق میں ہیں۔ بنگلہ دیش میں دن بھر پولنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن رہا۔ 1-2 مقامات پر شرپسندی کے واقعات سامنے آئے، جن میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے انتخابات اور جولائی نیشنل چارٹر کے نفاذ سے متعلق ریفرنڈم کے پرامن اور منظم انعقاد پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر AMM ناصر الدین نے کہا ہے کہ آج کی ووٹنگ ماضی کے منظم اور سٹیج انتخابات اور بیلٹ باکس چھیننے کی روایت سے واضح انحراف ہے، جبکہ ملک بھر میں ووٹرز کی بھرپور شرکت دیکھنے میں آئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ووٹنگ میں خاص طور پر خواتین اور نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، جو الیکشن کمیشن پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات بنگلہ دیش کے مستقبل کی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جین زی انقلاب کے بعد نوجوان ووٹرز کی توقعات میں اضافہ ہوا ہے اور وہ نئی قیادت سے شفاف طرز حکمرانی اور معاشی بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے انتخابات پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈھاکہ سے صحافی راجہ محسن۔ راجہ محسن، یہ بتائیے گا، سب سے پہلے کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے ایک نئے جمہوری سفر کا آغاز ہے۔ آج سارا دن کی پولنگ ڈے تھا، اس کی ذرا منظر کشی کر دیجیے گا، پھر آپ سے دیگر سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں، آج صبح 7:30 بجے پولنگ کا آغاز ہوا اور جو بغیر کسی وقفے کے شام 4:30 بجے تک جاری رہا۔ اوورآل اگر ان الیکشنز کو دیکھا جائے تو جس طرح انٹرم گورنمنٹ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن آف بنگلہ دیش کی جانب سے کہ پرامن، صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں گے، تو اس کی جھلک بھی ہمیں ان انتخابات میں نظر آئی۔ معمولی نوعیت کے الزامات تمام سٹیک ہولڈرز نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے بھی لگائے، کچھ بار کٹائی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے، لیکن یہ بالکل کم تھے۔ اوورآل بڑا پیسفل الیکشن ہوا اور صاف کا تمام جو انٹرنیشنل آبزرور، غیر ملکی صحافی، مقامی صحافی، ان تمام لوگوں کو ہر جگہ جانے کی ایکسس دی گئی تھی۔ کاؤنٹنگ پروسیس میں بھی آبزرورز یا جو جرنلسٹ ہیں ان کے سامنے سارا پروسیس کیا جا رہا ہے۔ 9 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کی ڈپلائمنٹ تھی، تو اوورآل بڑا زبردست یہاں پہ ارینجمنٹ ہمیں نظر آیا۔ راجہ، مجھے ٹرن آؤٹ بتائیے گا اور یہ بتائیے گا ابتدائی نتائج کیا بتاتے ہیں، کون سی جماعت اس وقت آگے ہے؟ دیکھیں، اس وقت نتائج اپنے بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ہیں اور اس وقت میں الیکشن کمیشن کے اس کنٹرول روم میں الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں موجود ہوں، جہاں پر ریزلٹس آ رہے ہیں الیکشن سینٹر سے، جہاں پہ کاؤنٹنگ کا عمل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ابھی تک صرف 20% نتائج آئے ہیں، 20% پولنگ اسٹیشن سے۔ اس وقت بالکل مقابلہ جو ہے وہ کسی ایک سائیڈ کا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ٹوٹل الیکشن کمیشن کے پاس 20% نتائج ہے۔ کسی بھی نشست کا پورا نتیجہ آفیشیل ریسیو نہیں ہوا اور ان آفیشیلی بھی صرف 4 نشستوں کے نتائج جو ہے وہ آئے ہیں۔ ان 4 نشستوں میں بھی مقابلہ بالکل برابر ہی دکھائی دیتا ہے۔ اوورآل جو سچویشن ہے اس میں ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ سلائٹلی BNP کو ایج ضرور حاصل ہے، لیکن اٹس ٹو ارلی، کیونکہ اچھا، جسٹ سپوز راجہ محسن، حکومت سازی کے لیے وہ جو 151 کا میجیکل فگر ہے، اگر کوئی اتحاد یہ میجیکل فگر نہیں حاصل کر پاتا تو پھر ایسے میں وہ کون سے ایسی جماعتیں ہیں، کتنے آزاد امیدوار ہیں جن کا کردار اہم ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں وہ BNP کے باغی امیدوار ہیں۔ 56 کے قریب حلقے ایسے ہیں جہاں پہ BNP کے باغی امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان 56 میں سے سرویز یہ بتاتے ہیں کہ 46 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ان کی پوزیشن خاصی مستحکم ہے۔ کم از کم اگر وہ خود نہ بھی جیت سکے تو وہ جو BNP کا نومینیٹڈ یعنی جو پارٹی کا امیدوار ہوگا اس کا بھی کام خراب کر دیں گے۔ تو یہ آئی گیس ان کا رول حکومت سازی میں بھی بڑا اہم ہوگا۔ لیٹ سے کہ وہ جن 46 کی پوزیشن مستحکم ہے، اگر ان 46 میں سے 20 بھی جیت جاتے ہیں تو حکومت سازی میں جو سینیریو آپ نے بتایا ہے کہ اگر ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے تو پھر اس میں ان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں بڑی، 11 پارٹیاں ایک الائنس میں ہیں، 12 پارٹیاں دوسرے الائنس میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ شاید کوئی بہت زیادہ نشستیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
ٹھیک، بہت ڈھاکہ سے صحافی راجہ محسن ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے اور کرکٹ شائقین کی نظریں اب اس ہائی وولٹیج ٹاکرے پر جمی ہیں جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ 15 فروری کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کولمبو میں پریما داسا کرکٹ اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے۔ کرکٹ میں بھارت کی سیاست اور پاکستان کے بھرپور جواب کے بعد یہ مقابلہ محض ایک میچ نہیں بلکہ اعصاب کی جنگ سمجھا جا رہا ہے۔ دونوں ٹیمیں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گی جبکہ کروڑوں شائقین کی دھڑکنیں اس بڑے مقابلے کے ساتھ جڑی ہوں گی۔ گروپ اے میں شامل پاکستان اور بھارت بالترتیب 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پاکستان نے نیدرلینڈ اور امریکہ کے خلاف کامیابی سمیٹی ہے جبکہ بھارت نے امریکہ اور اب سے کچھ دیر قبل نمیبیا کو شکست دی ہے۔ اتوار کو ہونے والے اس پاک بھارت میچ میں آئی سی سی نے اہم اور مثبت پیش رفت کرتے ہوئے ایشیا کے 5 بڑے کرکٹ کھیلنے والی ممالک کے سربراہوں کو مدعو کر لیا ہے تاکہ باہمی مکالمے کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے مقامی روزنامہ پروتھوم آلو کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ یہ اہم ملاقات کولمبو میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے میچ کے موقع پر سائیڈ لائنز پر منعقد ہوگی۔ بی سی بی کے صدر کے مطابق اس اجلاس کا بنیادی مقصد بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا ہے جو ورلڈ کپ سے قبل کشیدہ ہو گئے تھے، جس سے عالمی کرکٹ ماحول متاثر ہوا۔ ان 3 ممالک کے علاوہ افغانستان اور سری لنکا بورڈ کے سربراہان بھی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ امین الاسلام نے کہا کہ 15 فروری کو ہونے والے پاک بھارت میچ کے دوران آئی سی سی چاہتا ہے کہ ان 5 ایشیائی ممالک کے نمائندے ایک ساتھ موجود ہوں، میچ دیکھیں اور بامعنی مذاکرات کریں۔ ان کے مطابق اقدام خطے میں کرکٹ سفارتکاری کو فروغ دینے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ اتوار کو ہونے والے اس مدر آف آل گیم میں کیا ماحول ہوگا، دونوں ٹیموں میں کون کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں، یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔